कृष्ण चंद्र की कहानी, लखपति बनने का नुस्खा। जब मैं 8वीं में चौथी बार फेल हुआ तो घर से 1000 रुपए और कुछ जेवर चुराकर बंबई भाग आया। यहाँ 3 महीने में टाइपिंग का काम सीख के मैंने एक दफ्तर में अर्जी दाग दी तो कंपनी का मालिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मगर हमको तो एक लड़की चाहिए। मैंने कहा, आजकल लड़की और लड़के में ज्यादा फर्क तो नहीं रहा। लड़कियां पतलून पहनती हैं, मैं भी पहनता हूं। लड़कियां बुशर्ट नुमा ब्लाउज पहनती हैं, मैं ब्लाउज नुमा बुशर्ट पहनता हूं। लड़कियों के बाल कटे हुए होते हैं, मेरे बाल भी कटे हुए हैं। फिर मैं किस तरह किसी लड़की से कम हूं? कंपनी के मालिक ने मेरे सामने मेरी अर्जी के 4 टुकड़े कर दिए और बोला, तुम तो अहमक हो, चले जाओ। मैं चला आया। फिर मैंने 3 महीने का कोर्स लेके बिजली के पंखों की मरम्मत का काम सीखा और काम सीख के एक कंपनी में अर्जी दी जो यही काम करती थी। कंपनी का साहब बोला, क्या तुम बिजली के पंखे के पुर्जे तोड़ सकते हो? जी नहीं, जोड़ सकता हूं। क्या तुम बिजली के पंखे इस तरह जोड़ सकते हो कि हर तीसरे महीने फिर उनकी मरम्मत की जरूरत पड़ जाए? साहब ने फिर पूछा। जी नहीं, मैंने फखरिया लहजे में कहा। मैं बिजली का पंखा ऐसा उम्दा मरम्मत करके दूंगा कि 1 साल तक तो उसका एक पुर्जा तक खराब ना होगा। तो फिर तुम हमारे काम के आदमी नहीं हो, साहब ने जवाब दिया और मेरी अर्जी के 8 टुकड़े कर दिए। इसके बाद मैं एक स्ट्रक्चरल स्टील मिल के दफ्तर में गया और बड़े साहब से जाकर बोला, मुझे काम चाहिए। कैसा काम? वो बोले, कैसा भी काम हो मैं करूंगा। मैंने जवाब दिया। वो बोले, मगर तुम क्या काम कर सकते हो? मैं बोला, मैं फर्श पर झाड़ू देने के काम से आपके दिमाग में झाड़ू फेरने तक का काम कर सकता हूं। मेरा जवाब सुनकर वो मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे जवाब से मालूम होता है कि तुम सेठ कस्तूरी चंद के दामाद हो। मैंने कहा, जी नहीं। वो बोला, तो फिर तुम जरूर सेठ धतूरी चंद के नवासे हो। मैंने कहा, मैं वो भी नहीं हूं। वो बोला, तो फिर तुम जरूर सेठ फितूरी चंद के ममेरे भाई के खलेरे भाई के चचेरे भाई के फुफेरे भाई के। उसका दम फूल गया। मैंने कहा, जी मैं वो भी नहीं हूं। तो वो कड़क कर बोला, तो फिर तुम यहां क्या करने आए हो? गेट आउट। गेट आउट होकर मैं चलने लगा। चलता रहा और सोचता रहा, अब मैं क्या करूं? मां के जेवर खत्म हो चुके थे और 1000 में से सिर्फ 112 रुपए बचे थे। चलते चलते मैंने गुस्से में एक बिल्डिंग की दीवार को मुक्का मारा, मगर दीवार नहीं टूटी क्योंकि सीमेंट की थी। फिर मैंने गुस्से से पांव पटक दिया, मगर सड़क कंक्रीट की थी, उस पर भी गड्ढा नहीं पड़ा। तो मैंने बिजली के खंबे को एक जोर का घूंसा दिया, मगर वो फौलाद का बना हुआ था, इसलिए उसका रद्द अमल भी हमदर्दी का साबित ना हुआ। चलते चलते सहपहर के करीब मुझे सख्त भूख लगी तो मैं एक स्पोर्ट्स की दुकान में घुस गया। दुकान में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस के सामान के साथ साथ कांच के खूबसूरत बाउल में गोल गोल सफेद रसगुल्ले रखे हुए थे। मैंने उनकी तरफ इशारा करके दुकानदार से कहा, बड़े अजीब हो, स्पोर्ट्स की दुकान पर रसगुल्ले रखते हो। वो बोला, ये बंबई है, यहाँ सब चलता है। मैंने कहा, मुझे 2 रुपए के रसगुल्ले दो। उसने 2 रुपए लेकर कांच के बाउल में से 2 रसगुल्ले निकाले। मैंने कहा, बाजार में तो रसगुल्ला 2 आने का 1 मिलता है। वो बोला, ये स्पेशल टाइप के रसगुल्ले हैं। मैंने कहा, तो फिर 4 दे दो। उसने मुझे एक लिफाफे में 4 रुपए के 4 रसगुल्ले डालकर दे दिए। मैं लिफाफा लेकर बाहर निकल आया। आगे बढ़ा तो एक जौहरी की दुकान पर बड़े उम्दा और खूबसूरत केले नजर आए, हरे हरे और खूब मोटे, ताजे, चमकते हुए। मैंने कहा, तुम भी अजीब आदमी हो, जौहरी की दुकान पर केले रखते हो। वो बोला, सोना बेचना मना है इसलिए केले बेचता हूं। मैंने पूछा, क्या भाव दोगे? 6 रुपए दर्जन, उसने जवाब दिया। 6 रुपए दर्जन? मैंने हैरत से चिल्लाकर कहा। 12 आने दर्जन के भाव से बाजार में जितने केले चाहो खरीद लो। वो बोला, ये स्पेशल टाइप के केले हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो 1 दर्जन दे दो। उसने 1 दर्जन केले एक बड़े से लिफाफे में डालकर मेरे हवाले किए। मैं दुकान से बाहर निकल आया और मेट्रो सिनेमा के सामने के मैदान में चला गया कि खुली धूप में हरी हरी घास पर बैठकर अपना खाना खा लूं। घास पर एक कोने में दूसरे लोगों से अलग थलग एक जगह तलाश करके बैठ गया और अपने दोनों लिफाफे खोलने लगा। सबसे पहले मैंने रसगुल्लों वाला लिफाफा खोला और एक रसगुल्ला निकाल कर अपने मुंह में डाला। मुंह में डालते ही कच किसी आवाज पैदा हुई और मुझे मालूम हुआ कि जिसे मैं रसगुल्ला समझा था वो दरअसल पिंग पोंग का एक गेंद था, रियान का बना हुआ। मैंने मायूस होकर जल्दी से दूसरा लिफाफा खोला, केला खाने के इरादे से, तो मालूम हुआ कि उस लिफाफे के अंदर जितने केले थे वो सब प्लास्टिक के बने हुए थे।
اب کیا کیا جائے؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا، پیسے تو میں اس میں خرچ کر چکا ہوں، اب تو جو کچھ مل گیا ہے خدا کا شکر ادا کر کے اسے کھا لینا چاہیے اور اوپر سے پانی پی لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ریان کے رسگلے اور پلاسٹک کے کیلے چبا چبا کے کھا ڈالے، کیونکہ رزق کی بے عزتی نہیں ہو سکتی اور رزق ہی کے لیے تو میں بھاگ کر بمبئی آیا تھا۔ کھاتے ہی مجھے بے حد پیاس لگی اور پیٹ میں عجیب سی اینٹھن ہونے لگی۔ اتنے میں قریب سے ایک چھوکرا گزرا، اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا تھیلا تھا اور وہ قریب آ کر بڑے دھیرے سے کہتا تھا، پانی پی لو، 2 روپے میں باٹلی۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا، کیا لوٹ مچی ہے بمبئی میں؟ پانی کی باٹلی 2 روپے میں بیچتے ہو؟ وہ بولا، یہ جوزف کا پانی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جوزف کون ہے؟ وہ بولا، ہمارا مالک ہے۔ تو 2 روپے میں پانی کی ایک باٹلی کیوں بیچتے ہو جبکہ راجرز کا اورنج 6 آنے میں ملتا ہے؟ وہ بولا، مگر یہ اسپیشل ٹائپ کا پانی ہے، پہلی دھار کا۔ میں نے پہلی دھار کا پانی آج تک نہیں چکھا تھا، چلو آج یہ بھی ہو جائے۔ جیب میں 100 کے نوٹ کے علاوہ ابھی 2 روپے باقی تھے، لہٰذا ایک باٹلی خرید کر حلق میں انڈیل لی۔ حلق میں جاتے ہی ایسا لگا جیسے چاروں طبق روشن ہو گئے ہوں، دماغ میں جتنے جالے تھے سب صاف ہو گئے، ہر چیز روشن، واضح اور اپنی صحیح صورت میں دکھائی دینے لگی۔ میں ایک چھلانگ لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور 100 کے نوٹ کو اپنی مٹھی میں لے کر سیدھا کالبا دیوی روڈ کے کاٹن ایکسچینج کی طرف بھاگنے لگا۔ کاٹن ایکسچینج کے اندر عجب بھگدڑ مچی ہوئی تھی، غل غپاڑا، نوچ کھسوٹ۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھی اس طرح چلاتے تھے جیسے ان کا مخاطب ان سے 1000 گز کی دوری پر ہو۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، لیا، دیا، بیچا، خریدا، مندی، چڑھتی، 7 اوپر 8 نیچے، 40,000 گاٹھیں، 70,000 گاٹھیں، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ۔ میں غصے سے چلایا۔ ایک دلال میرے پاس آیا، بولا، بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں، میں نے غرا کے کہا، اور خریدتا بھی ہوں۔ کس بھاؤ سے؟ اس نے مجھے شانے سے پکڑ لیا تاکہ میں بھاگ کر کسی دوسرے دلال کے پاس نہ چلا جاؤں۔ 7 اوپر 9 نیچے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ 7 اوپر 9 نیچے؟ وہ خوشی سے چلایا، جیسے میری بات کا اسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، 7 اوپر 9 نیچے، میں نے اسے دوہرا کر کہا۔ دلال خوشی سے چلایا، 2 لاکھ گاٹھیں، 2 لاکھ گاٹھیں۔ پھر ایک دم رک کر میری طرف دیکھ کر بولا، کس کی؟ عقل کی۔ عقل کی؟ کوئی نیا برانڈ ہے روئی کا؟ اس نے میری طرف شبہ کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپیشل ٹائپ کا برانڈ ہے یہ، میں نے جواب دیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم چرت رام اینڈ کمپنی کے آدمی ہو نا؟ اور کس کا دکھائی دیتا ہوں میں تمہیں؟ میں نے گرج کر کہا، پہچانتے بھی نہیں ہو؟ اس نے میرا کندھا تھپ تھپا کر کہا، ایسے ہی پوچھ لیا تھا صاحب جی، خاطری کر لینا اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور اپنے سے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے آدمی کے کان میں اپنا پورا حلق پھاڑ کر بولا، 2 لاکھ گاٹھیں، چرت رام اینڈ کمپنی، 2 لاکھ گاٹھیں، 7 اوپر 9 نیچے، اور بیچ میں صفر۔ میں نے لقمہ دیا، اور بیچ میں صفر۔ وہ چلاتا ہوا آگے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے تک میں بھیڑ کے کنارے باہر کھڑا یہ غل غپاڑا دیکھتا رہا، اور جب میں مایوس ہو گیا کہ وہ دلال واپس نہیں آئے گا تو میں باہر جانے کے لیے مڑا۔ اتنے میں وہ دلال بھیڑ کو چیرتا ہوا دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور آ کر اس نے میرے ہاتھ میں 62,000 روپے کے نوٹ تھما دیے۔ بولا، میں نے اس میں سے کمیشن کی کٹوتی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا، تو کر لو نا۔ سیٹ کو بولے بغیر؟ اس نے ذرا حیرت سے کہا۔ میں سیٹ کو بول دوں گا، وہ پونا گیا ہے۔ اچھا تو 2,000 دے دو۔ 2,000 کٹوتی کے دے کر میں 60,000 لے کر کاٹن ایکسچینج سے نکلا اور ایکسچینج کے باہر ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ٹیکسی والے سے کہا، چلو بمبئی کے باہر کہیں بھی لے چلو۔ اور میں نے دل میں سوچا کہ اب چرت رام اینڈ کمپنی کے اور میرے درمیان جتنا بھی فاصلہ یہ ٹیکسی جتنی بھی جلدی کر دے اتنا ہی اچھا ہے۔ باندرا کے قریب پہنچ کر مجھے بڑے زور سے پیشاب لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ٹیکسی کے فرش پر نگاہ ڈالی، مگر ٹیکسی ڈرائیور ایک بھاری بھرکم مچھیل پٹھان تھا، اس لیے میں گھٹنے دبا کے بیٹھ گیا اور ٹیکسی والے سے کہا، لنکنگ روڈ پر فوراً لے چلو، کیونکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ لنکنگ روڈ پر سڑک کے 2 رویا بہت سے پلاٹ خالی تھے جہاں ابھی تک بلڈنگیں نہیں بنی تھیں۔ ٹیکسی والے نے شے پا کر زور سے بھگائی۔ ایک خالی پلاٹ کے قریب جا کر میں نے کہا، ٹیکسی روک دو۔ ٹیکسی رکتے ہی میں تیر کی طرح ٹیکسی سے نکلا اور بھاگتا ہوا خالی پلاٹ کے قریب جا کر اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی ایک آدمی میرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ شکل و صورت سے سندھی معلوم ہوتا تھا۔ تم کیا پلاٹ خریدنے کو آیا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں نے جلدی سے کہا، مگر آگے سے ہٹ جاؤ ذرا۔ کتنے میں لوگے؟ وہ پھر میرا راستہ روک کر بولا، جتنے میں دے دو۔ میں نے کہا،
مگر میں بہت جلدی میں ہوں اس وقت، آگے سے ہٹ جاؤ، ذرا مجھے فارغ ہو لینے دو۔ وڑی اتنی جلدی کیسے فارغ ہوگا؟ وہ سندھی اپنی بانچیں کھلاتے ہوئے بولا۔ یہ پلاٹ سیٹ شرشروانی کا ہے، 1.5 لاکھ میں ملے گا، 25,000 ایڈوانس لیں گا ہم۔ آج ایڈوانس دے کر سودا پکا کر جاؤ، وڑی باقی کل دے دینا۔ ہم سیٹ شرشروانی کو… ابے زیادہ شرشروانی مت کر، مجھے تحریک ہوتی ہے، میں بے قرار ہو کر چلایا اور جیب سے 25,000 کے نوٹ نکال کر بولا، یہ لے 25,000 روپے ایڈوانس کے اور راستے سے ہٹ، مجھے پلاٹ دیکھنے دے۔ میں نے جلدی سے اسے 25,000 روپے دے دیے اور پلاٹ میں پیشاب کیا۔ اس کے بعد سیٹ شرشروانی کا ایجنٹ مجھے اپنے آفس میں لے گیا اور اس نے 25,000 کی رسید مجھے دے کر کہا، یہ رسید لے کے جاؤ، کل 3 بجے باقی روپیہ لے کر آؤ۔ کل 3 بجے ہمارا سیٹ شرشروانی ادھر آئے گا، پلاٹ کا کاغذ تمہارے حوالے کر دے گا۔ میں نے بادل ناخواستہ رسید لے لی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے 25,000 میں پیشاب کیا تھا، دنیا کا سب سے مہنگا پیشاب۔ پلاٹ خریدنے کے لیے باقی روپے میرے پاس کہاں تھے، اس لیے میں نے رسید جیب میں ڈال لی اور کل آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہونے ہی والا تھا کہ دفتر کے باہر ایک کار آ کر رکی اور ایک موٹا گندمی رنگ کا آدمی زرد ٹیرلین کا سوٹ ڈانٹے ہوئے بھاگتا بھاگتا اندر آیا اور ہانپتے ہانپتے بولا، او گلدوانی، ڈی نمبر 5 کا پلاٹ بیچا تو نہیں تو نے؟ گلدوانی سر سے پاؤں تک مسکراہٹ بن گیا۔ 25,000 کے نوٹ اس آدمی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، سودا ہو گیا، 25,000 ایڈوانس بھی مل گیا سیٹ، یہ لو۔ کتنے میں بیچا؟ وڑی جتنے میں آپ نے بولا تھا، پورے 1.5 لاکھ میں، ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اس آدمی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، بولا، وہ سیٹ مول چند کو ادھر سینما بنانے کا پرمٹ مل گیا ہے، وہ ادھر سینما باندھے گا، 4 لاکھ میں پلاٹ لیتا ہے ہمارا۔ ہم تو اسے دے چکا سیٹ شرشروانی۔ گلدوانی کے چہرے کا بلب بجھ چکا تھا، اور رسید میرے پاس ہے۔ میں نے سیٹ شرشروانی کو رسید دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ! سیٹ کے منہ سے بے اختیار مایوسی کے لہجے میں ایک گہری آہ نکلی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کرسی پر گرا دیا اور خود قریب میں ایک کرسی کھینچ کر بولا، سیٹ تم ہمارا نقصان مت کرو، یہ سودا کٹ کر دو۔ میں کیوں کروں؟ میں نے بڑی مضبوطی سے انکار کیا۔ ہم تم کو اس سے 1,000 گز بڑا اور جاستی زمین کا پلاٹ ادھر باجو میں دیتا ہے۔ نہیں، ہم کو یہی زمین چاہیے۔ میرے لہجے میں بھی چابک کسی تیزی آ گئی۔ سیٹ شرشروانی بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ہم تم کو تمہارے 25,000 روپے کے ساتھ 50,000 روپے اپنی طرف سے واپس کرتا ہے، پورے 50,000۔ ہم کو 50,000 نہیں چاہیے سیٹ، یہی زمین چاہیے۔ اچھا 60,000 لے لو۔ میں نے کہا نہیں۔ 70؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کیا لوگے تم؟ سیٹ شرشروانی اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جو ان پیسوں سے آتی ہے جو بہت دیر تک کسی کی مٹھی میں دبے رہے۔ 50-50، میں نے کہا۔ وہ انجان بن کر بولا، 50-50 کیا؟ میں نے کہا، تم اس زمین کی قیمت 1.5 لاکھ لگاتا تھا، مگر اب تم کو اس کا 4 لاکھ ملتا ہے، اس لیے 1.5 لاکھ کے اوپر جو اب تم کو منافع ملتا ہے وہ آدھا تم لے جاؤ، آدھا ہم کو دو۔ سیٹ شرشروانی نے چند لمحوں تک تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس نے میرے 25,000 کے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اس کے بعد اس نے اندر کی جیب ٹٹول کر اس میں سے ایک بٹوا نکالا اور اس میں سے 1 لاکھ کے نوٹ نکالے، پھر 25,000 روپے میرے والے نکالے اور پھر 1.25 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، سیٹ تمہاری تقدیر اچھی تھی، یہ روپے تم لے جاؤ پھوکٹ میں اور میری زمین چھوڑ دو۔ میں یہ 1.25 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے چلا آیا۔ بچپن میں مجھے اپنے گاؤں میں برف کے گولے بنانے کا بہت شوق تھا۔ جب برف پڑ کر تھم جاتی تھی، میں گھر کے باہر گھاٹی پر نکل کر برف کا گولا بنا کر اسے گھاٹی پر لڑکاتا تھا تو برف کا گولا بڑی تیزی سے لڑکتا جاتا تھا اور آس پاس کی برف کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے بڑا ہوتا جاتا تھا۔ یہی حال روپے کا ہے۔ 1,60,000 روپے کا گولا بنا کر میں نے جو اسے بمبئی کی گھاٹی پر لڑکانا شروع کیا تو روپے کے ساتھ روپیہ ملتا چلا گیا، اور اب تو اتنا بڑا گولا بن چکا ہے اس کا کہ میرے سنبھالے سے بھی نہیں سنبھلتا۔ آج کل میرا شمار بمبئی کے بڑے بڑے لکھپتیوں میں ہوتا ہے۔ چند دن ہوئے مجھے بھاگرا یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فلسفی کی اعزازی ڈگری عطا کی تھی۔ ڈگری دیتے وقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں لڑکوں کو اپنی کامیابی کا راز بتاؤں۔ اس سمے تقریر کرتے وقت میں نے طلباء سے کہا تھا، لکھپتی بننے کا ایک ہی نسخہ ہے، محنت کرو، محنت کرو اور دنیا میں ایمانداری سے جیو۔ مجھے امید ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علم اور اس قصے کے پڑھنے والے ضرور میری نصیحت پر عمل کریں گے اور بڑے اچھے کلرک ثابت ہوں گے۔